बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानियों आबाद रहो, शाद रहो। पाकिस्तान में अभी मेरी उम्र तकरीबन 46 साल उम्र है। मैं तो यही सुनते आ रहा हूँ कि IMF के पास जा रहे हैं, IMF नहीं मान रही, IMF मान गई है। फलां से अब चीन के पास जा रहे हैं, अब ईरान के पास जा रहे हैं, अब कतर में जा रहे हैं, अब हम अमेरिका में जा रहे हैं। अब IMF नहीं मान रही, अब मान गई है। खुदा की कसम, ये चीजें मुझे 46 साल हो गए ये मैं सुनते आ रहा हूं। जबकि मेरे दोस्तों, हमें ये सियासतदान 46 साल से सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं, मुश्किल दौर है, अब निकल रहे हैं। फिर अगली हुकूमत आती है, हम मुश्किल दौर में हैं, हम निकल जाएंगे। क्या ड्रामा है यार। मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ और सिर्फ ये जेड़े आदेन IMF के पास जा रहे हैं, कोई कहता है मुश्किल दौर में हैं, ये हमें आकर तसल्लियां देते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा मुल्क है बाकी मुल्कों की निस्बत। आप बताएं, मेरे मुल्क में बेहतरीन बंदरगाह है, आपके मुल्क में ये जरी पैदावार, समझो कि आपके मुल्क में गंदम होती है। ये देखें, आपकी जहां तक नजर जाएगी, जहां तक आपकी नजर जाएगी, गंदम ही गंदम है। मेरे दोस्तों, सिर्फ मियांवाली में इतनी ज्यादा गंदम होती है कि आपके सूबे पंजाब तक ये गंदम जाती है। लेकिन इन लोगों की अपनी नाअहली की वजह से आजकल मियांवाली शहर में जाओ, शनाख्ती कार्ड की फोटो कापियां पकड़े, हजारों की लाइन में सुबह 8 बजे सर्दी और 8 बजे लोगों की लाइन लगी होती है कि आटा दे दो, आटा दे दो, आटा दे दो। ये मेरे भाई, ये जितने भी पुराने सियासतदान हैं, ये इंतहाई नालायक तरीन लोग हैं। ये आपके बारे, हमारे बारे भाई नहीं सोचते। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जितने भी ज्यादातर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। कोई ऐसा आदमी बताए कि जिस आदमी के ऊपर कर्जा ना हो। हर आदमी कर्जे से लथड़ा पड़ा हुआ है। हकीकत बात है। ये लोग खुद, इन लोगों के देखो प्लाट, देखो इन लोगों के दूसरे मुल्कों में फ्लाइट, देखो इन लोगों के घर होटल, देखो इन लोगों के खाने देखो। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ हमें इसी बात पे लगाया हुआ है, IMF मान नहीं रही, IMF मान गई है, खुशियां मनाओ। यार, कर्जा भी लेना है और फिर कहते हो खुशी। ये कर्जा लेकर इतने खुश होते हैं कि ये जश्न मनाते हैं। जो कौम कर्जा लेकर खुद जश्न मनाए, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। मेरे पाकिस्तानियों, गुर्बत ऐसी चीज है कि गुर्बत से इंसान की गैरत खत्म होती है। मेरे पाकिस्तानियों, इन बड़े बड़े जागीरदार लोगों ने पाकिस्तान के गरीब लोगों की गैरत खत्म कर दी है। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इन तमाम सियासतदान, ये वडेरे, ये शहजादे, इनके ऊपर कभी भी एतबार न करना। ये आएंगे, फिर इलेक्शन होगा, आपको झूठे लारे लगाएंगे, हम ये कर देंगे। ओए, इसका काम नहीं हुआ, जहां नहीं हुआ यार, इसको दे दो 1 लाख रुपया। वो आपके और हमारे जो टैक्स का पैसा इन लोगों ने चोरी कर इकट्ठा करते हैं, वो ही पैसा अब इलेक्शन में आप लोगों के ऊपर खर्च करेंगे।
اور ہم لوگ پھر ہم لوگ ہیں نا پاکستانی، ہم دل کے صاف اور دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں پھر آ جائیں گے، پھر یہ ہمیں پیسے دیں گے، نقدی دیں گے، ہم غریب لوگ ہوں گے اور ہم لیں گے، لینے کے بعد ہم پھر ان کو ووٹ دیں گے، پھر یہ آئیں گے سیٹوں پر، پھر بیٹھیں گے، پھر ہمیں بولیں گے IMF کے پاس جانا ہے، تو 5 سال مشکل ہیں، مشکل سے ہم نکل جائیں گے، پھر ہمیں یہی بھاشن دیں گے۔ میرے پاکستانیوں، یہی وہ لوگ ہیں کہ آپ لوگ ان کو سمجھیں اور ان لوگوں کی باتوں پہ کبھی بھی اعتبار نہ کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں۔ اور باقی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اچھا فصل ہوتا ہے، کپاس کا فصل ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، باجرا ہوتا ہے، گوارا ہوتا ہے، مال مویشی ہے، اور ہر آدمی تقریباً کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کمزور ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ان لوگوں کا۔ اور ایک مطالبہ میں آپ تمام غریب لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا بے فضول خرچی کو ختم کریں۔ جب ہم بے فضول خرچی کم کر دیں گے تب ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ یہ ہمیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگ ترقی کریں۔ آپ لوگ اگر ترقی کر گئے تو ہر محلے میں 10 چودھری بن جائیں گے۔ جب 10 ہر محلے میں چودھری بن جائیں گے، ان کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ ابھی بھی پاکستان میں کچھ ایسے شہر ہیں جن میں کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہو نا، اس کو گولی مروا دی جاتی ہے کہ کل یہ ہمارے مقابلے میں نہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ ابھی بھی پاکستان میں وڈیرا شاہی ہے، کسی غریب کا بچہ کسی اچھی پوسٹ پہ بھرتی ہو جائے تو ان کو دل میں مرچیں لگ جاتی ہیں کہ یہ کل غریب کا بیٹا ہے، یہ یار ہم جاگیردار ہیں، ہم جدی پوچھتی وڈیرے ہیں، اور یہ غریب کا بیٹا ہماری کل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا، کل یہ غریب کا ایک بیٹا ہے، کل 10 بن جائیں گے۔ ان لوگوں کے اوپر یہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں میرے پاکستانیوں۔ اس لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ جب الیکشن آ جائیں، میرا آپ تمام غریب بھائیوں سے مطالبہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ انہوں نے چوری کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا ذاتی پیسہ ہے، یہ ان کا آپ لوگوں کا جو ٹیکس ہے اس کا جو پیسہ ہوتا ہے، یہ چوری کرتے ہیں، یہ ٹھیکیدار سے چوری کرتے ہیں، یہ کمیشن لیتے ہیں، یہ لوگ ہر قسم کا پیسہ چوری کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ جب الیکشن آئیں گے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خرید سکیں۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے مطالبہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، ان سے پیسے بھی لینے ہیں، ضرور لینے ہیں آپ نے ان سے پیسے، 50,000 لو، 1,00,000 روپیہ لو، 30,000 لو، آپ لوگوں نے ان سے پیسے بھی لینے ہیں۔ پھر یہ آپ کو بولیں گے دعائے خیر ہمارے ساتھ بول دو کہ ہم تمہارے ساتھ پکے کھڑے ہیں، ہم دعائے خیر، تو آپ پڑھیں دعا، ان کو بولے پڑھتے ہیں دعا، آپ دعا بھی پڑھا کریں ان کے ساتھ، ان کو بولو پیسے دو، ہم دعا بھی تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ دعا پڑھیں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، قل ہو واللہ احد 3 دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اپنے دل میں اپنے والدین، اپنی والدہ، اپنے دادا، اپنی دادی کو روح مبارک کو بخش دیں، اور ان لوگوں کو بولیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ آپ بارش کی دعا مانگ لیں، آپ دعا خیر پڑھو، لیکن ووٹ ان کو نہیں دینے۔ جو پیسے آپ کو یہ دیں گے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں، انہوں نے چوری کیے ہیں، وہ آپ کو جو پیسے دیں گے وہ آپ کے اوپر حلال ہوں گے، حرام نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے ان کے پاس کوئی انہوں نے حل نہیں چلائے، انہوں نے کوئی ٹریکٹر پہ مزدوری نہیں کی، انہوں نے یہ کوئی گندم کا فصل نہیں لگایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آپ دعا بھی مانگو، ان کو بولو دیں گے بھائی، ووٹ آپ کو دیں گے،
دعا مانگو اور دعا پڑھ کر اپنے دادا اپنی دادی کو بخش دیں، ان کو بولو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور الیکشن والے دن آپ ان کو ووٹ مت دو، کیونکہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا ہوں، سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ پاکستانی قوم ہے، آپ ہیں۔ قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے پاکستانیوں، وہ آپ ہیں۔ آپ نے ان جو آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے، یہ جب ایسے لگے گا انگوٹھا، آپ کا انگوٹھا غریب کا انگوٹھا لگتا رہے گا، غریب کا انگوٹھا لگتے 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 لگتے، چاہے پھر آپ کی مرضی، آپ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دو، آپ کے انگوٹھے سے، آپ کا جو انگوٹھا لگے گا، آپ کے انگوٹھے سے شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے، آپ کے انگوٹھے سے بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائے اور وہ کابینہ بنا لے، آپ کے انگوٹھے سے عمران خان بھی بن سکتا ہے، جس کے خلاف یہ 11 جماعتیں اکٹھی کھڑی ہیں۔ میرے پاکستانیوں، اپنے انگوٹھے کا صحیح استعمال کرو، یہ ہے تمہارا انگوٹھا، یہ ہے تمہاری حقیقت میں، یہ ہے تمہاری طاقت، اور یہ طاقت عمران خان کے اوپر لگاؤ، پیسے لو ان لوگوں سے، ہر چیز لو، لیکن ووٹ ان لوگوں کو مت دو، اور جو پیسے آپ لیں گے وہ آپ کے اوپر حرام نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارا پیسہ ہے، تمہارے ٹیکس کا پیسہ ہے، انہوں نے چوری کیا ہے، آپ تو لے رہے ہیں، آپ تو سینہ تان کے لو پیسے، 2 روپیہ ہم دیں گے آپ کو 50 ووٹ، لو 1 لاکھ روپیہ دیں گے ہم آپ کو 20 ووٹ، سودا کرو ان کے ساتھ، اور ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ ان کے پیسے بھی خرچ ہو جائیں، ان کا مال بھی لگ جائے، ان کے ساتھ دعا بھی مانگو، اور وہ دعا اپنے دادی دادے کو دو، اور ان کی تاکہ الیکشن والے دن ان کی جو ڈبے ہیں وہ خالی نکلیں، بھائی خالی نکلیں۔ میرے پاکستانیوں، سب سے بڑی طاقت آپ ہیں، سب سے بڑی طاقت آپ ہیں، سب سے بڑی طاقت آپ ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر، یہ ہے آپ کا انگوٹھا، یہ ہے آپ کے انگوٹھے کی طاقت سے مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائے گا، آپ کے انگوٹھے کی طاقت سے بلاول بھٹو 26 سالہ نوجوان وہ ہے جس نے اعتزاز چودھری جس کی 52 سال پیپل پارٹی میں اس کی والدہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا، اور وہ جو ہے مصطفیٰ کھوکر جیسے نڈر اور بہادر انسان کو اس نے 1 منٹ کے اندر جوتے کی ٹوہ پہ مارا اور اس کو پارٹی سے نکال دیا۔ میرے پاکستانیوں، وہ 26 سال کا نوجوان، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ چودھری اعتزاز اور مصطفیٰ کھوکر میری شہید ماں کے وفادار سپاہی تھے، شہید ماں کے، میری شہید ماں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے تھے۔ انہوں نے نہیں، اس نے سوچا کہ میری ماں کے یہ وفادار سپاہی ہیں، اس کا تو کام تھا ان کے پاؤں پک دھلائی کر کے وہ پیتا کہ آپ میری شہید ماں کے آپ وفادار سپاہی ہو، لیکن اس نے 1 منٹ کے اندر، میرے پاکستانیوں، 1 منٹ کے اندر اس نے اپنے دونوں وفادار ساتھیوں کو پارٹی سے نکال دیا۔ یہ لوگ ہیں بھائی، یہ لوگ ہماری حکمرانی کریں گے، آپ کے انگوٹھے کی طاقت سے یہ لوگ حکمرانی کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، میں عمران خان کو کیوں ایماندار سمجھتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے، یہاں پیسے کی خاطر لوگ اپنی ماں بیچ دیتے ہیں، لوگ یہاں پیسے کی خاطر کتنا گھٹیا سے گھٹیا کام کرنے کے لیے تیار ہیں یار، پیسے کی خاطر، اور کتنے بڑے بڑے جاگیردار جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، پھر بھی وہ پیسے کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کو میں اس لیے ایماندار سمجھتا ہوں کہ جب اس کی بیوی جمیمہ تھی نا، جب اس نے بیوی اپنی جمیمہ کو طلاق دے دی، تو جو جمیمہ کا جو ملک تھا، اس ملک میں عمران خان، اس کی جو جائیداد تھی، خربوں روپے کی جائیداد تھی، خربوں روپے کا مال تھا، اس کا جو سسر تھا وہ سونے کی
کانوں کا مالک تھا، سونے کی کانوں کا مالک تھا، لیکن عمران خان اپنی بیوی جمیمہ کا جو حصہ دار تھا، اس کو عمران خان کو حصہ ملتا، آدھا آدھا حصہ مل جاتا، کھربوں روپے مل جاتے، لیکن عمران خان نے اپنی توہین سمجھی کہ میں کسی عورت، اپنی عورت جس کو میں نے طلاق دے دی ہے، میں اس کی زمین سے حصہ لوں، یہ میرے لیے توہین ہے۔ یہاں پر تو پیسے کی خاطر لوگ بک جاتے ہیں دوستو، پیسے کی خاطر، دباؤ کی خاطر، پیسے کی چمک کی خاطر لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ ہے عمران خان، اس لیے میں عمران خان کو ایماندار سمجھتا ہوں۔ پھر میں عمران خان کی کیوں بات کرتا ہوں کہ عمران خان جیسے ہی آیا، اس نے حکومت سنبھالی، تو میرے پاکستانیوں، اس نے یو این میں کھڑے ہو کر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مصطفیٰ بلند کیا، ذکر مصطفیٰ بلند کیا۔ اس نے کہا، اے لوگو، آپ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب توہین کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، دلوں کو۔ آج تک اس طرح کے بیان کسی سیاستدان، کسی مولوی، کسی نے نہیں دیے لوگوں، آج تک کسی نے نہیں دیے۔ خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ہمارا حق ادا کر دیا، پاکستانیوں، حق ادا کر دیا۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، پھر ایک دفعہ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ہے آپ کی طاقت۔ الیکشن تو آئیں گے، چاہے 9ویں مہینے میں ہوں، چاہے 8ویں مہینے میں ہوں، چاہے 12ویں مہینے میں ہوں، الیکشن آ رہے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، یہ جو 11 جماعتیں ہیں، ان کو پوری دنیا میں ادھار کوئی نہیں دے رہا، کوئی بندہ ان کو ادھار نہیں دے رہا۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کے محلے میں جب کوئی غریب آدمی ہو اور وہ کسی کے پاس جائے، اس کو بولے کہ مجھے 5 لاکھ روپے ادھار دے دو، غریب کو اس لیے ادھار نہیں دیتا کہ اس کو پتہ ہے، اس کو میں 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ ادھار دے دیا، یہ تو مجھے واپس ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، یہ ہر ملک میں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، لیکن وہ غیرت مند ملک ہیں جو ان کو ادھار کوئی بھی نہیں دیتا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد یہ پھر بھاگ جائیں لندن، پھر یہ یورپ بھاگ جائیں، پھر یہ امریکہ بھاگ جائیں۔ پاکستان میں تو انہوں نے رہنا نہیں ہے، ہم ان کو ادھار کیوں دیں، ہم ان کو قرضہ کیوں دیں، یہ پھر بھاگ جائیں گے۔ میرے پاکستانیوں، حقیقت میں آپ کو میں بتا دوں، آپ پچھتائیں گے۔ ہم تو اپنے دل میں بالکل قائم ہیں۔ ہم تو 24 سال سے بچے تھے، 14 سال عمر تھی کہ عمران خان کے ساتھ انگلی پکڑ کر چلے، اور آپ 26 سال ہو رہے ہیں، 20 سال ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں، نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، نہ ڈیمانڈ کی ہے۔ پیدل ہم 20 کلومیٹر پیدل رات کو چلے ہیں، رات کو 3 بجے تک ہم پیدل چلتے رہے، ہم نے کبھی جھکے نہیں۔ غریب ضرور ہیں میرے پاکستانیوں، ہم تو اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم پاکستان میں ایک حق اور سچ اور ایماندار لیڈر کے ساتھ 20 سال ہم نے گزار دیے۔ میرے پاکستانیوں، یہ پاکستان آپ کے اوپر قرض ہے، یہ ان شہیدوں کا قرض ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا تھا، یہ ان ماؤں بہنوں کا قرض ہوگا۔ آپ سے سوال ہوگا قیامت والے دن کہ آپ کی خاطر کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی، بچوں نے قربانیاں دی۔ آئے انسان، جب تو پاکستان میں پیدا ہوا، تو نے پاکستان میں کیا کیا؟ تو نے، آپ کو جب پتہ تھا کہ ایک آدمی کرپشن، ایک آدمی چور ہے، ایک آدمی بہانے بناتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر آپ اسی کو ووٹ دیتے ہو، اور آپ کے ووٹ سے پھر وہ 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ یہ سوال آپ سے ہوگا۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، عمران خان کو کامیاب کریں۔ آپ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی باہر جا سکتا ہے دھرنوں میں، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی پیسے خرچ کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، کوئی گھر بیٹھتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی نکلے، مجبوری ہے لوگوں کی۔ لیکن ایک دفعہ پھر آپ انگوٹھے کا استعمال بہتر کرنا
میرے دوستو السلام علیکم. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے.